अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो नासरीन। मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नासरीन, आज के प्रोग्राम में हम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब से मुतल्लिक बात करेंगे। आजकल वो यूएन के डेलीगेशन को लेके लीड कर रहे हैं। 78 सेशन जनरल असम्बली में उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया। बहुत छोटा खिताब था, पढ़ लिख के उन्होंने ये खिताब को अनाउंस किया और बहुत सारी उन्होंने मोटी मोटी बातें की। उस पर तबसरा करने की कोशिश करेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट था उनका खिताब। कश्मीर इशू के ऊपर उन्होंने बात की, जो हिंदुत्वा पॉलिसी एक चलाई जा रही है जिसको आप पूरी दुनिया के लिए आप कह रहे हैं कि एक ख़तरा बन के रह गया। अनवारुल हक काकड़ साहब का ये कहना था, उस पर तबसरा किया जाएगा। एंड सिमिलरली दो तीन और बातें हैं जो साइमल्टेनियसली उनके इस दौरे में हुई। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी आवाम पाकिस्तान के अंदर रिजाइड करती है, गरीब आवाम, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को चीज़ सूट करती है कि वो इतने बैरूनी दौरों पे जाएं और इतने एक्सपेंसिव टूर्स को अफोर्ड करें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम यहाँ डिफ़ॉल्ट की नहज नहीं डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं अवामी सतह पे अगर बात की जाए। दूसरी बात ये कि काउंसिल ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट की बात की जाए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने जाके ये एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान बेसिकली अमेरिका का इजराइल है, जिस तरह चाइना पाकिस्तान का इजराइल है और अमेरिका के साथ तशबीह दे रहे थे, उसकी क्या सिग्निफिकेंट है उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक भी आज के इस प्रोग्राम में बात की जाएगी। सियासी महाज गर्म होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ की वापसी मुतवक्की की जा रही है। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक आनियाँ जानियाँ लगी हैं। अगर बात की जाए शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज की और उनका जो टॉप डेलीगेशन या फर्स्ट ईयर लीडरशिप की बात करते हैं, वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी को कन्फर्म किस तरह से करना है। अभी भी इसके अंदर कयासा रही है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब तक 100% उनको गारंटी नहीं मिल जाती, उनके कानूनी केसेस बहुत सारे चल रहे हैं, जब तक वहाँ से क्लैरिटी और ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक वापस नहीं आएंगे। और सिमिलरली अगर बात की जाए नवाज शरीफ के बयानिए की, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 16 माह की हुकूमत को अगर देखा जाए, PDM की जो रेजिडेंट हुकूमत थी जिसको लीड हमारे शहबाज शरीफ साहब ने किया, और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मेरा कोई भी डिसीजन नवाज शरीफ की हुक्म के बगैर नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि जो डिफैक्टो लीडर या डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर 16 माह के लिए थे, वो नवाज शरीफ साहब थे। उस हुकूमत के दौरान जो हमारी महंगाई उरूज पर गई, जो इन्फ्लेशन ने रिकॉर्ड्स तोड़े, जिस तरह से हम गर्दशी कर्जे और हमारी जो डिफ़ॉल्ट की नहज पे हम टच कर गए थे, वो सारा कुछ होता रहा है। तो कोई बयानिया तो है नहीं वापस आके, कोई मैनिफेस्टो तो है नहीं। नवाज शरीफ का अलबत्ता ये ज़रूर कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार थे, जो मीर जाफ़र और मीर सादिक थे, और जिस तरह से कॉन्स्पिरेसीज़ पाकिस्तान की हुकूमत ने हेल्ड की 2018 के इलेक्शंस में, मुझे निकाला गया एक पनामा का केस बना के, फिर कामे पे निकाला गया, बेटे से तनख्वाह लेने पे मुझे निकाला गया। तो जो लोग इसके अंदर रोल प्ले कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने साकिब निसार का नाम लिया, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ का नाम लिया, इनसे आके मैं बदला लूँगा, इनसे बदला लिए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या ये बयानियाँ हैं या वाक़ईतन पाकिस्तान के अंदर ये अब कोई नया इनकलाबी अमल शुरू होगा? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त सितार खान साहब मौजूद हैं, इनसे इनकी राय और इनका तजिया जानने की कोशिश करेंगे। कि हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने भी, इनसे भी इनके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की अगर वापसी है तो उनके साथ बहुत सारे कानूनी केसेस भी हैं जो उन्होंने फेस करने। एक तबसरा जानेंगे, एक डिटेल्स इनसे जानते हैं कि कहाँ मामला जाके एंड करेंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सितार खान साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि पहले तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है, दुनिया की नज़रें होती हैं, लीड हेडलाइंस छपती हैं। हमारा भी ताल्लुक मीडिया से है, तो अखबारों में ये हेडलाइंस तो छपती हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब ने कोई बहुत सिग्निफिकेंट खिताब नहीं किया, बहुत छोटा और बहुत ही कैलकुलेटेड खिताब था जिसके अंदर उन्होंने मोटी मोटी बातें की। कहने के लिए तो वो बहुत कुछ कह सकते थे, खासतौर पे इंडिया से मुतल्लिक, लेकिन आई गेस उन्होंने इसको बड़ा ही एक जनरलाइज खिताब रखा। क्या कहना है आपका? अब ये जो बात काकड़ साहब कर रहे हैं, अनवारुल हक काकड़, ये उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कोई भी हो ना, उसकी मजबूरी होती है, मजबूरी बन जाती है या वो अपनी मजबूरी बना लेता है कि उसने बोलना ज़रूर है। ये हर एक की आदत रही है। कुछ लोगों में ज़रा ज़्यादा थी, कुछ ऐसे वज़ीर-ए-आज़म गुजरे जो सुबह दोपहर शाम ही कहते थे कि बस खिताब होना चाहिए, मैं ही बोलता रहूँ, बाकी सुनते रहें। तो हर एक को ये प्रॉब्लम है बोलने की। पाकिस्तान में बोलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बाकी दुनिया में बोलना उस वक्त होता है अब आप कोई चीज़ को समझ लें, समझने के बाद बोलना और बग़ैर समझे बोलना, बड़ा फ़र्क होता है इसमें। अब ये काकड़ साहब ने बात की कि जी जैसे अमेरिका का इजराइल है वैसे ही पाकिस्तान चीन का है। अब ये अमेरिका के साथ हम भिखमंगों की तरह पेश आते हैं। जब कभी भी होगा, बड़े से बड़ा हो, कोई भी मुल्क हो, उसके साथ भिखमंगों की तरह हमारा रवैया रहता है। हम उस स्टेचर पे जाके बात नहीं करते जिस स्टेचर पे इंडिया बात करता है। चाहे वो ज़्यादती भी कर रहा हो, वो स्टेचर पे बात करता है। लेकिन हमारा जो स्टेचर है ना, वो हम भिखमंगे जैसे होते हैं ना, कि हमने कोई मांगना नहीं होता है। अगले को पता होता है ये क्यों ऐसी बात कर रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि खुददार किस्म की कौम कर रही होती है। उन्हें पता होता है इन्होंने मांगना है, बेचारों ने पहले भी मांगते रहे, हम देते रहे हैं।
جو ہمیں دیتے رہے ہیں، جو بھی جب کبھی بھی ہوگا اگر کوئی مجھے دیتا رہا ہے تو میں اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا. جب میں بات کروں گا تو میرے بارے میں لوگوں کا ذہن بن جائے گا کہ یار یہ بڑا ہی احسان فراموش قسم کا آدمی ہے کہ جس سے تم مانگتے ہو پھر ان کو آنکھیں بھی دکھانا سمجھ نہیں آتی. یا تو نا کہ آپ کا رائٹ ہو. اب اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ، امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ، پہلے یہ سمجھ لو کہ اسرائیل ہے کیا، امریکہ کے ساتھ اس کے کیسے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیرالل یہ دیکھ لو کہ کیا ہم چین کے ساتھ پاکستان کا ویسے ہی ہے جیسے اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ ہے. اگر اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو ہمارے ہاں ایک کانسپریسی تھیوری ہے، میں اس کو کانسپریسی تھیوری کہوں گا کہ ڈیپتھ پہ کوئی نہیں جاتا، کانسپریسی تھیوری کو ہم پسند کرتے ہیں. تو کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ امریکہ کو اسرائیل چلا رہا ہے. اب یہ دیکھو نا، یہ کانسپریسی تھیوری پاکستان میں چلتی رہی، پبلک عام لوگوں کی پبلک پرسیپشن ہے کہ امریکہ کو کون چلاتا ہے، اسرائیل چلاتا ہے. امریکہ اسرائیل کے سامنے نہیں بول سکتا. اب وہ اگر اس پیرائیے میں پاکستان اور چین کو لے کے جایا جائے تو بات بنتی ہے. کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ چین کو ہم چلا رہے ہوں؟ کہیں مجھے بتائیں، کانسپریسی تھیوری نکال کے دکھا دیں، کہیں کسی ایک جگہ پہ یہ کانسپریسی تھیوری مجھے نکال کے دکھا دو کہ پاکستان چین کو چلا رہا ہے اور چین پاکستان کے سامنے نہیں بول سکتا. جب اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، موازنہ اس حوالے سے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی قدر مشترک اس طرح کی نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ جی اسرائیل، او بھائی ان کے درمیان محبت ہی بڑی ہے، لیکن وقت پڑنے پر سوورنٹی اور نیشنل انٹرسٹ، اگر ہم نے سیکھنا ہے کہ سوورنٹی کیا ہوتی ہے، نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، تو باہر کے ملکوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم تو یہاں کر کے میں اپنا کام کے لیے نکلا ہوں، میرا کام نہیں ہویا تو نیشنل انٹرسٹ سوورنٹی اسٹیک پہ چلی جائے گی. وہ کام ستار خان کا نہیں ہوا، اس میں نیشنل انٹرسٹ سوورنٹی کہاں سے آ گئی. اب وہ دیکھیں کہ سوورنٹی کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں جو بائیڈن نے کیا کیا تھا، 2022 میں کیا تھا امریکہ نے. اس نے اسرائیل کی کمپنی تھی NSO، جو پیگاسس ایک سیکورٹی سرویلنس سسٹم ہے ان کا، آپ کے موبائل پہ آ جائے، آپ کی کوئی چیز بچے گی نہیں، سب کچھ انہیں جو کلائنٹ ہوگا جس کو پیگاسس گیا ہوا ہے، پابندی لگا دی تھی، بلیک لسٹ کر دیا تھا. جو بائیڈن نے اسرائیل کی کمپنی کو NSO کو بلیک لسٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا امریکہ ہی میں جو امریکی کمپنیاں جو تھیں جو کچھ نہ کچھ را مٹیریل ٹائپ کی چیزیں دے رہی تھی NSO کو، ان پہ بھی پابندی لگا دی تھی کہ آپ نہیں دے سکتے. اب آپ نے کمپیریزن جب بھی کرنا ہوگا نا تو پھر اس کے بہت سارے ڈائمنشن ہوتے ہیں، بہت ساری اسپیکٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے. وہ ون سائیڈڈ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک آنکھ بند ہے دوسری آنکھ کھلی ہے. وہ جو کھلی آنکھ ہے اس میں ایک آدھا حصہ نظر آ رہا ہے، اسی پہ ہم شروع ہوئے. وقاص صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. وقاص بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ 78 جنرل اسمبلی کے سیشن میں خطاب کیا انوار الحق کاکڑ صاحب نے، کیسے اس خطاب کو اول تو آپ دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہمارے بڑے مین ایشوز تو اگر دیکھا جائے تو ہم بڑے ایک فلڈ ڈپرائیوڈ کنٹری ہیں، ہمیں فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح سے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں سستے تیل کو لے کے، ہمارے یہاں حکومتیں الٹائی جاتی ہیں، ہم بڑا ریئلسٹک بیان بھی دے سکتے تھے. ہم نے بڑا ایک جرنلائز خطاب کیا. خطاب سے متعلق اپنا پوائنٹ بتائیں. دوسرا یہ کہ کاؤنسل آف فارن انٹرسٹ کی بات کی جائے تو انوار الحق کاکڑ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ چائنا کے لیے اسرائیل کے تحت پہ کام کر رہا ہے جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل کر رہا ہوتا ہے. کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ بتائیے گا. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کا کمپیریزن یا کسی قسم کی ٹائم جو ہے وہ ڈرا کی جا سکتی ہے. سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی، جو انہوں نے پورے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز کو جو پرویل کرنے کی بات کی ہے، انکلوڈنگ انڈیا، کے کہا گیا کہ اگر مسئلہ کشمیر پہ ہم بیٹھ جائیں، اس پہ نیگوسیشن، کنسیلیشن، میڈیشن، تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو سکے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ بھی فرینڈلی تعلقات جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ تمام دنیا کی جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں اپنی تقاریر کے اندر، کنورسیشن میں، کمیونیکیشن میں اور ڈفرینٹ اعلامیوں کے اندر کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فرینڈلی ریلیشنز کو پروموٹ کرے تاکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ان کی تجارت بڑھ سکے اور الٹیمیٹلی ان کے ملک میں خوشحالی آئے. جو ان کے سیلینٹ فیچرز تھے ان کے خطاب کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دی پرائم منسٹر، جس کو ایک عوام جو ہے ایک میسج جو ہے ایک مینڈیٹ دیتی ہے، اس کا جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا ایک سمبولک رول تھا. سمبولک رول کے اندر وہ جتنی محدود کنورسیشن علامتی طور پہ کر سکتے تو انہوں نے اپنے بہاف پہ اچھی کنورسیشن کی، اور اس سے بڑھ کے شاید وہ بہتر کوئی نیریٹو یا سر لیکن جنرل اسمبلی میں خطاب کریں وہاں تو ایز اے پرائم منسٹر پاکستان گئے ہیں نا، کیئر ٹیکر تو وہ پاکستان کے ہیں، وہاں پہ تو پاکستان کو ریپرزینٹ کریں ایز اے پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ کے. تو آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ جرنلائز انہوں نے خطاب کیا؟ ہمارے انڈیا کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، سیلاب میں پانی کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، دہشت گردی کے یہاں پہ مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز تھے جس کو فوکس کیا جا سکتا تھا.
اسد صاحب اصل حقیقت یہ ہے، اگر یو این او کی بات کریں، جنرل اسمبلی کی بات کریں، سیکورٹی کونسل کی بات کریں یا یو این او چارٹر کی بات کریں، یہ سب کی سب یہ جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے. اگر پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی اس کے انفورسمنٹ امپلیمنٹیشن یا ان کی ایفیکیسی کی بات کریں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم یو این او کے فورم کی بات کریں یا جنرل اسمبلی کے اسی فورم کے اوپر اسلام فوبیا سے ریلیٹڈ جو ہمارے سابق پرائم منسٹر سے انہوں نے بات کی، دہشت گردی سے کے خلاف باتیں کی، پھر ایٹ دی سیم ٹائم مسئلہ کشمیر کو ہم سیکورٹی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے اندر لے کر لیکن گئے. ہم نے بیرسٹر صاحب یہاں پہ سوری ٹو کٹ یو آف کہ بات ہم افیکٹونیس آف یو این کی تو بات کر نہیں رہے، وہ کتنا افیکٹو ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، ان کی نہ ہونے کے برابر چیزیں ریزولوشنس پڑھی کی پڑھی اپنا دم توڑ جاتی ہیں، لیکن ہمارا میسج تو کلیئر ہونا چاہیے تھا نا کہ ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہمارا نیریٹو یہ ہے، ہمارا ایجنڈا یہ ہے. وہ کوئی خاص طور پہ میرا اپنا موقف ہے، مجھے تو نہیں نظر آیا. آپ کو کوئی پتہ لگا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا مین فوکس کس چیز پہ تھا؟ جس طرح ہم دنیا کے جو 7 بڑی ایٹمی پاورز ہیں اس کے اندر ہمارا شمار ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو موقف تھا اس کے اندر ایک اسٹرینتھ ضرور نظر آنی چاہیے. آل دو کہ ہم جو امن کے دائی ہیں، ہم کوارٹرلی ریلیشنز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، پر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہمارا سنٹانس ہے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے وہ کلیئر نظر آنا چاہیے. اور جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، جو کلیدی چیزیں یا پیغامات اس خطاب کے اندر نظر آ سکتی تھی، انفارچونیٹلی اس کے اندر مس تھی. اور جو اگر جس طرح عبدالستار خان صاحب نے بھی بات کی کہ ایک طرف ہم امریکہ کے سامنے جو ہے وہ جولی پھیلائے ہم کھڑے ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم دوسری طرف ہم چائنا کے الائنس بنے بیٹھے ہیں، ان کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں. تو دونوں چیزیں جو ایک ساتھ ہم لے کے کبھی بھی نہیں چل سکتے. اگر چائنا کی یا امریکہ کی سوشلزم کے حوالے سے یا سرمایہ داری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے جنگ ہے، یا سرد بہار سے لے کے آج تک رشیا کی جو امریکہ کی جنگ ہے، اگر پاکستان اس کے اندر سینٹرل کوئی کسی قسم کا موقف اختیار کرے تو شاید بیچ بچاؤ کا کوئی راستہ آپ کر سکتا ہے. اس وقت ہم شاید اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹھیک ہے اتنا موقف اختیار کریں گے، ہم چائنا کی طرف کھڑے ہو جائیں یا امریکہ کی طرف کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ستار خان صاحب، سیاست پہ ذرا بات کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست اب اپنا دوبارہ ہیٹ اپ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ہیٹ اپ ہونے کی طرف جا رہی ہے. ہمیں یہ بتائیں نواز شریف کی واپسی سے متعلق اکتوبر کی ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے، 21 اکتوبر کی بات کریں، لیکن بہت ساری قیاسیں آئی ہیں. پھر سیم اولڈ ٹپکل نواز شریف جو 90s کی دہائی میں ان کا تھا کہ وہی انتقامی کارروائی، جب طاقت میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں، جب پھنسے ہوتے ہیں تو جوتوں پہ آ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں واپس تو تب ہی آؤں گا جب تک میں یہ جو 3-4 بڑے ہیڈز تھے جنہوں نے اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا، نام بھی لے دیتے ہیں ان کا، جی جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہہ رہے ہیں، جنرل فیض کا کہہ رہے ہیں، ثاقب نثار کا کہہ رہے ہیں، 2-3 اور بھی شخصیات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صرف ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں یا واقعی اس دفعہ سیریس ہیں؟ اسد صاحب، ایک تو پاکستانی سیاست جب کبھی بھی ہوئی ہے نا، یہ گرم پانی میں رہنے کی اس پاکستانی سیاست کو عادت پڑ گئی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ویسا وقت آتا ہے جب واقعی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا وقت آ جائے گا جب گرما گرمی جو سیاست میں ہے نا وہ ہو جاتا ہے. 24 کے 24 گھنٹے، 12 کے 12 مہینے، مہینے کے 30 کے 30 دن، ہفتے کے 7 کے 7 دن ہماری سیاست پخی ہوتی ہے. سمجھ نہیں آتی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سیاستدان بھی بے چین ہوتا ہے، لوگ بھی بے چین ہوتے ہیں کہ سیاست کیوں نہیں پخ رہی. ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ آتا ہے، اگر آپ اس کو میرٹ پہ جا کے دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن ہم ٹی وی ٹاک کر رہے شو کر رہے ہوتے ہیں، ٹاک شو کر رہے ہوتے ہیں. وہ خدا کی قسم بندہ دیکھ لے کہ اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں جب میں دیکھتا ہوں تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر ٹاک شو ہوتے ہیں اس ڈیولپمنٹ میں. اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو کہ جس میں بڑے ایک اسٹروک ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج نواز شریف نے کیا کہا ہے، شہباز شریف نے کیا کہا ہے، عمران خان نے کیا کہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور عدلیہ نے کیا کہا ہے. تو فلانا کہ ہماری سیاست جو ہے نا ریوالونگ اراؤنڈ دیز پیٹی ایشوز، ہم اس پہ جانیں گے. اب ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں. اب نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور پھر جنرل فیض حمید. وہ میری نظر میں تو فوج میں میرے خیال میں کئی ایسے لوگ آئے. یہ الگ بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اس سے بہت اوپر تھے. وہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں کہ ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں انہوں نے چھوڑی. انہوں نے کہا بس ہمارا بس چلتا رہے، ملک چاہے کہیں بھی چلا جائے. اب نواز شریف پہ ذمہ داری ہے کہ نواز شریف صاحب آپ یہ بات بتائیں، آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا، فیض حمید کا نام لیا، جنرل فیض حمید کا نام لیا. نواز شریف صاحب مزہ تب ہے کہ آنے والے وقتوں میں، کیونکہ وہ گزرے ہوئے کل کی اسٹیبلشمنٹ کے مالک تھے،
جو آنے والے دنوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے مالک ہیں اس میں جرنیل بھی ہوگا, 4 اسٹار جرنیل بھی ہوگا, باقی کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. کیا آپ ان کے بارے میں یہی بات کریں گے کہ جناب جو ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن جو ہونے والا ہے اس کو تو روکا جا سکتا ہے نا, کہ جناب آپ نے خود ایسے کرنا ہے, آپ کی جماعت ایک ایسی جگہ پہ کھڑی ہے کہ آپ الیکشن بھی جیت سکتے ہو, آپ حکومت میں بھی آ سکتے ہو, آپ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہو, تو کیا آپ نے اس کا پربند کیا ہے؟ آپ حکومت میں نہیں ہیں, نواز شریف صاحب حکومت میں نہیں ہیں, حکومت میں کیا ملک میں نہیں ہیں, وہ بیچارہ لندن میں بیٹھا ہوا دن دیکھ رہا ہے کون سے دن مناسب آتے ہیں تو میں پاکستان واپس آؤں. جب آپ کی اپنی حکومت تھی 2013 میں جب آپ آئے تھے, آپ تو وزیر اعظم تھے, تو جنرل پرویز مشرف آپ کا ٹارگٹ تھا. کیا کیا آپ نے, کیا کر سکے جنرل پرویز مشرف پہ؟ وہ کیا جو چاہتے تھے جنرل پرویز مشرف کے متعلق کر سکے کہ حکومت بھی آپ کی, وزیر اعظم آپ, اور آپ کی اکثریت ٹکا کے اکثریت تھی, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کا سینٹ میں بھی بیٹھا ہوا تھا, قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا, صوبائی اسمبلی میں وقاص بیٹھا ہوا صاحب تھا. سے جانتے بڑی انٹرسٹنگ آپ نے اگزامپل دی ہے مشرف صاحب کے ٹائم کے, اور مشرف صاحب کا بھی جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے, نواز شریف صاحب نے ایک اور بیانیہ ایجاد کیا کہ جی میں آؤں گا, میں انتقام لوں گا, بدلہ لوں گا. وقاص صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس پورے معاملے کو لے کے؟ کیا یہ صرف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے نواز شریف کی جانب سے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ 16 ماہ کی جو حکومت رہی ہے, شہباز شریف صاحب جو ان کے بھائی ہیں انہی کے آشیوات میں ہر پھونک پھونک کے بھی قدم رکھتے تھے اور ہر کام کرتے تھے, آپ کو لگتا ہے؟ اور پھر ایک اور سوال بھی یہاں پہ ضمناً ایڈ کر لیں کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے وہ اپنے لوگوں کو تو بیک کرتی ہے, جس طرح کا نیریٹو اب بلڈ کیا جا رہا ہے نواز شریف کی جانب سے, کیا راستہ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے واپسی کا؟ I say this is the most hard nut to crack. It's just like a make bricks without straw. یہ سب سے مشکل ترین اور کٹھن ترین کام ہوگا پاکستان کی سیاست کے اندر. ایک طرف جو ہے وہ آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسری طرف آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, یا آپ ان کو کہتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی طریقے سے بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے. اور آپ ایک نیکسٹ جو سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان آنے جا رہے ہیں, جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد آئیں گے, آپ ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں, اور آپ ایک ایسے چیف آف آرمی اسٹاف جو گزر چکے ہیں ان کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں, سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ریلیٹڈ جن کو آپ نے خود ایکسٹینشن دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ خود تمام کی تمام کارروائی کے اندر شامل تھے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو یہ تو خود شریک جرم رہے ہیں ان تمام کاموں کے اندر. آج جو انہی تمام کاموں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہوئے تھے وہ غلط ہوئے, تو آپ نے وہ غلط کیے تھے, اور آپ نے پھر حلف لیا, پھر آپ نے قسمیں کھائی کہ مجھ سے کوئی پوچھے نہ, میری کیا مجبوری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو ڈیولپ کرنے میں اور پراسپیکٹو ڈیولپ کرنے میں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو پھر کاٹ کا الو بنائیں گے یا پھر سبز باغ دکھائیں گے, حالی پلاؤ پکائیں گے. یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی, یو ہیو ایبسلیوٹلی ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. ایسا صاحب آپ نے درست بات کی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جس چھتر چھایا کے اندر یا جس امبریلا کے اندر کی جا رہی تھی, وہ امبریلا ہولڈ کیے تھے میاں نواز شریف صاحب. لہٰذا یہ جو مہنگائی کا ان کو تحفہ ملا, اگر آپ نے اتنی زیادہ امینڈمنٹس کی, اتنی زیادہ ڈفرنٹ لیجسلیشن کی, اگر آپ کے پاس وقت مینڈیٹ تھا تو آپ اس وقت احتساب کرتے. آپ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے گزشتہ چیف جسٹس آف پاکستان گزرے, ان سے پہلے جو 2 چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں, کھوسہ صاحب اور دوسرے جو جسٹس صاحب گزرے ہیں ہمارے, تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرتے, آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنسز بھیجتے, اور 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں آپ کر کے دکھاتے کہ میرے خلاف جن لوگوں نے محاذ کسا تھا, شکنجہ کسا تھا, اور مجھے ناحق طریقے سے ان لیگلی ان لافلی اس پولیٹیکل کلچر سے باہر نکال کے پھینکا تھا, نکالا مجھے ڈالا پناما میں تھا, نکالا حکامہ میں تھا, میں نے ان لوگوں کے اگینسٹ اپنی 16 ماہ کی حکومت میں یہ کیا ہے. اور جو گزشتہ خان صاحب کی حکومت میں ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی گئی تھی اس کے اگینسٹ میں نے یہ کیا. لیکن یہ 16 ماہ کی جو ان کی حکومت تھی, میرے خیال میں ناکامیوں کا, نہلیوں کا ٹوکرا انہوں نے اپنے سر پہ خود ڈال لیا ہے. اگر اب یہ جائیں گے عوام سے ووٹ مانگنے اور یہ نیریٹو ڈیولپ کریں گے کہ میں احتساب کروں گا, میں ان لوگوں کا کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, تو لوگ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہماری دال روٹی, ہمارے خواب, ہمارے وعدے, ہمارے دعوے جو 16 ماہ میں آپ نے کیے تھے کہ ہم پورے کریں گے. بجلی کی قیمتیں ہوں, چاہے اشیاء خوردوش کی قیمتیں ہوں, پٹرول کی قیمتیں ہوں, ہر چیز آسمان سے باتیں کری اور روجے بام کو چھو چکی ہے. اور غریب آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو دور, جب ان کے آگے چولی جا کے اپنا دامن پھیلائیں گے ووٹ کے لیے, شاید وہ دامن ان کو تار تار یا وقاص ہوا ملے صاحب چکے. اس پوری چیز کو کنسیڈر اگر کریں بھی تو پولیٹیکل پلس کیا کہتی ہے؟ نواز شریف یا نون لیگ کی بات کی جائے, آپ کو لگتا ہے یہ کنگز پارٹی آنے والے دور میں ہو سکتی ہے؟ الیکشنز تو اب ہونے ہیں, اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ کا تو نہیں اناؤنس کیا, لیکن انہوں نے بتا دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا. آپ کو کنگز پارٹی نون لیگ سم ہاؤ نظر آتی ہے اس پورے معاملے میں, ٹاپ فیوریٹ کی اگر بات کی جائے؟ دیکھیں ابھی جو موجودہ سناریو ہے, پھر اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کی
تقاریروں کے اندر جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پروبیبلٹی اور پاسبلٹی نظر آ رہی تھی کہ سب سے زیادہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جس جماعت کو سیاسی طور پہ ایج ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت ہوگی، مسلم لیگ نون. لیکن پھر ایٹ دی سیم ٹائم جب ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ دیکھا جس میں نیب کے 481 ریفرنسز میں سے 460 ریفرنسز کو ری اوپن کر دیا گیا، تمام سیاستدانوں کے کیسز کو ری اسٹور کر دیا گیا، بحال کر دیا گیا، چاہے میاں نواز شریف صاحب کے کیسز سے، شہباز شریف صاحب کے کیسز سے، مریم نواز صاحبہ کے کیسز، حمزہ شہباز کے کیسز اور دیگر جتنے بھی رہنما تھے، ان کے حجاز صاحب تھے، حقان عباسی تھے. اس کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں، یہ لیبلنگ ایکٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نافذ کر دیا گیا کہ تمام پارٹیز کو ایک ہی لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. جہاں جہاں پہ ان کے کیسز ایگزسٹ کرتے تھے، خان صاحب کو بھی اس وقت جو موجودہ دور کے اندر نیب کا سامنا کرنا پڑے گا، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو. لہذا جتنی بھی پارٹیز تھیں ان میں شاید اب کنگ پارٹی کے طور پہ کسی ایک پارٹی کی طرف ہم انڈیکیشن نہ کر سکیں، شاید نامینیشن نہ کر سکیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ امبریلا کے اندر کھڑی ہیں، اور وہ امبریلا جو ہے نیب کی امبریلا ہے. لیکن پھر میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ اس تمام سینیریو کو اگر ہم سامنے رکھیں اور انتخابات اگر جنوری کے لاسٹ ویک کے اندر ہونے جا رہے ہیں 24 جنوری سے 30 جنوری کے دوران، تو اس سیاستدانوں کی جتنے کیسز ہیں ان کیسز کے اندر ان کو الجھایا بھی جائے گا، اور الٹیمیٹلی جو لوگ اس سے پہلے بھی اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے وہی لوگ اپنے مقاصد حاصل کریں گے اور اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے ستار خان صاحب، بلاول بھٹو زرداری کا بار بار یہ کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت موجود نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دریشک صاحب ہیں، نصر اللہ دریشک صاحب، جن کا تعلق راجن پور سے ہے. تو ابھی بہت سارے معاملات چل رہے تھے، پارٹی ریکنسائل کی جا رہی ہے، نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی پنجاب کے اندر ایکٹیو نظر آتے ہیں. پہلے دریشک صاحب جا رہے تھے ہمارے ان کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، ان سے انہوں نے ٹکٹ کا وعدہ بھی کیا تھا کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے، آپ کو یہاں پہ اچھا اکوموڈیٹ بھی کریں گے. وائل ہی واز گوئنگ ٹورڈز پیپلز پارٹی، یا زرداری صاحب کی بات کی جائے، راستے میں ان کو فون آتا ہے کسی عام شخص کا، اور وہاں سے وہ رک جاتے ہیں، وہاں سے وہ واپس جاتے ہیں، وہاں سے عطا تارڑ سے ان کا تعلق کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور عطا تارڑ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو بہتر اکوموڈیٹ کریں گے. تو پنجاب کے اندر یہ جوڑ توڑ کی سیاست تو چل رہی ہے، اور لوگ جو پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہ رہے تھے وہاں سے اب یو ٹرن لے کے نون لیگ کی طرف جایا جا رہا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا معاملہ ہے آپ کی نظر میں، کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ نہیں، اس کو تو لیول پلینگ نہیں کہتے. ایک شخص ہے، ایک سیاستدان ہے، وہ کسی جماعت میں جانا چاہ رہا ہے، اس طرح کی سر وہاں سے چیزیں وہ اس کا ذہن بدل جاتا ہے، اس کو کوئی اچھی آفر آئے تھے وہ دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے، جو حکومت ہو اس وقت کی، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، یا پھر سرکاری محکمے مل کے کوئی کام کر رہے ہوں جس میں لیول پلینگ فیلڈ نہ مل رہی ہو آپ کو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کسی کا اگر من کر رہا ہے، عبدالستار خان کا من کیا صبح کہ میں جماعت اسلامی جوائن کر لوں، تو میں ارادہ ہی کر رہا ہوں جماعت اسلامی جوائن کرنے کا، میں راستے میں ہوں تو ایک دم میرا ارادہ بدل جاتا ہے، مجھے چاہے جس کسی کا مرضی کا فون سر خود ارادہ بدل جائے تو اب ارادہ میں کسی کا عطا تارڑ کا فون آیا ہے، کوئی جنرل عاصم منیر کا تو فون نہیں نہ آیا، یا بتایا جائے چیف الیکشن کمشنر کا تو فون نہیں نہ آیا، یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فون تو نہیں نہ آیا، عطا تارڑ کا فون آیا. ایک سیاسی جماعت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری سیاسی جماعت اسی بندے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، انہیں شاید کوئی بہتر آپشن دے دی ہو جو بلاول بھٹو زرداری سے یا پیپل پارٹی سے بہتر آپشن ہو، وہ ادھر چلے گئے ہوں. اس کو لیول پلینگ اس کو نہیں کہتے. لیول پلینگ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیول پلینگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یا تو پھر زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اردو ابھی تک مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی کہ وہ لیول پلینگ کہیں اور کہنا چاہ رہے تھے، کیا انہوں نے کہیں اور دیا. اگر اس زمرے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نصر اللہ دریشک تھا جو ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، شامل ہونے جا رہا تھا، اور راستے میں اس کو اچک لیا گیا، ٹیلی فون کے ذریعے اچک لیا گیا، تو یہ دوسری طرف چلا گیا، اس کو نہیں کہتے لیول. اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا. مثلا 2018 سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جوک در جوک مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ عمران خان کی جماعت میں جا رہے تھے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وکٹیں گر رہی ہیں، لوگ میری طرف آ رہے ہیں، سیاستدان میری طرف آ رہے ہیں، ایم این اے میری طرف آ رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی. جب وہی سیاستدان ان کو چھوڑ کے گئے، وہی ایم این اے ان کو چھوڑ کے گئے، تو انہیں کہا یہ تو لوٹے تھے. تو عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے جب آپ کو جوائن کیا اس وقت لوٹے نہیں تھے؟ یہ اس وقت بھی تو کسی کے ساتھ تھے جن کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آگے مل گئے تھے. اب یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، آپ نے لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں کہنا ہوتا. تو ستار صاحب آپ کا صحافتی تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا ان کو واپس بلایا جا رہا ہے؟
اگر تم کہتے ہو تو میں فون کر کے ان سے پوچھ لیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. میں پہلے فون کروں نا لندن میں کہ جی مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, وہ بتا دے گا چلو کہ ستار خان کو ریسکیو کرنا ہے 1122 آپ کو بڑی باتوں کا پتہ ہے, آپ کیمرے پہ نہیں بتاتے. ایسی بات ہوتی ہے, خود نواز شریف کو اگر یقینی طور پہ خود نواز شریف کو پتا ہو, یقینی طور پہ خود نواز شریف کو پتا ہو کہ اس نے کب پاکستان آنا ہے, تو پھر مجھ سے بات کرو. یقینی طور پہ میرے خیال میں اس کو نہیں پتا, 2-4 دن بعد کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, نواز شریف صاحب اپنا ارادہ بدلتے ہیں, پھر بتاؤ. مجھے بتاؤ نا, میں ادھر بیٹھا بیٹھا ایویں کہہ دوں کہ نہیں جی وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو جب میں کہوں کہ آ رہے ہیں تو وہ آ جائیں, تو آپ کہیں گے ستار خان صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ نہیں آئے, اور میں کہوں کہ نہیں آ رہے اور وہ آ جائیں, تو پھر آپ نے مجھے پکڑ لینا. بھائی ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی مقناطیسی آلہ نہیں ہوتا, یا رات کو ہم جب سوتے ہیں کوئی الہام نہیں ہوتا کہ وہ باتیں جو خود آج کے دور کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو نہیں پتا. یہیں سے بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. آئی ہوپ ہمارے ویورز یہ بات انجوائے کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ونس اگین ویری وارم ویلکم بیک ٹو دا شو ویئرز. اور بات کی جا رہی تھی نواز شریف کی واپسی سے متعلق, کیا کہ نواز شریف واپس آ سکیں گے اس ملک پہ, اس کے اوپر بات کریں گے. لاکھوں کے مجمع کی تعداد کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ پاکستان کے اندر قدم رکھیں گے تو ان کے استقبال کرنے, ان کے استقبالیے میں پورا پاکستان جڑ جائے گا اور مینار پاکستان میں جمع ہوگا. وقاص صاحب سے جانتے ہیں. وقاص صاحب, لاکھوں کا نہیں تو چلے ہزاروں کا صحیح, آپ کو کوئی بڑی تعداد آتی دکھائی دیتی ہے نواز شریف کے استقبال پہ؟ دیکھیں جی, میں ہی سمجھتا ہوں کہ 2 پارٹیز اس وقت سائیڈ لائن پہ ویسے کر دی گئی, اور ایک جو بڑی جماعت تھی اور جو تحریک انصاف تھی وہ ویسے بھی سائیڈ لائن پہ چلے گی. تو اس میں اب جو سب سے زیادہ اس وقت اینٹیسپیٹڈ ایکسپیکٹڈ چیز ہے وہ یہی کہ نون لیگ کو, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ شاید کنگ پارٹی کے طور پہ پیش کر دیا جائے, تو یہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے ایک پروپورشنیٹ استقبال کیا جائے گا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا اس دن پہ کہ استقبال ان کا ایئرپورٹ پہ کیا جاتا ہے یا جیل میں کیا جاتا ہے. چونکہ اگر تو پروٹیکٹیو بیل ان کو مل جاتی ہے تو پروٹیکٹیو بیل لے کے وہ اپنے کیسز کو پرسیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو فلیگ شپ کیس میں تو ان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا, لیکن جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے اس میں 10 سال سزا تھی اور فلیگ شپ کے اندر 7 سال کی سزا تھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کی گئی تھی ان کے وکلاء کی طرف سے کہ دونوں کیسز ان کی عدم موجودگی میں, ان کی ایبسنس میں ان کا فیصلہ کر دیا جائے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل کو, جو ان کی استدعا کو ٹرن ڈاؤن کیا تھا کہ until unless he do not produce himself before the court of law in person, تب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا, اس کو داخل دفتر کیا گیا تھا. لہٰذا ادھر سے ہی شروع کی جائیں گی ساری چیزیں. تو میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ جیل کی کال کوٹری میں ان کا استقبال کیا جاتا, چونکہ ان اکارڈنس ود دی لا آف دی لینڈ ایک شخص جو ہے سپونڈر ہے جو کہ کورٹ کے تمام پروسیسز کو الیوڈ کرتا رہا, اوائڈ کرتا رہا, اویڈ کرتا رہا. جب وہ واپس ملک میں آئے گا کسی بھی طریقے سے خود آتا ہے یا اسے پکڑ کے لایا جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی ہیز ٹو سرنڈر بیفور دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان پاکستان. تو میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اب وہ کون سی اسٹریٹجی اپناتے ہیں. جس طرح جو ستار خان صاحب نے کہا کہ میں ابھی فون کر کے پوچھتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ان کی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرے گا. ان کی لیگل ٹیم ان کو گائیڈ کرے گی کہ آپ پروٹیکٹیو بیل لے کر پروٹیکٹیو بیل لے کے تمام لیگل فارمیلٹیز کو پورا کر کے وہ آئیں گے. تو پھر یہ اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو نعرے, جو دعوے, جو وعدے وہ لے کے آ رہے ہیں کہ 2-4-5 لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ٹانگیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کریں گے, اور وہ چاہے موزے تم کی وہ سیاست کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو ان کے 3 ادوار تھے, تینوں ادواروں کے اندر جو ہے انہوں نے یہی کوشش کی کہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گمسان کا رن ڈال سکیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ 2 ہاتھ کر سکے وہ. لیکن تینوں دفعہ ہم نے ان کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا. تو اگر پھر آپ اقتدار میں آنے سے پہلے یا افتخار میں آنے سے پہلے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اس طرح کا کوئی ہرزہ سرائی کرنے جا رہے ہیں یا کسی کو کیفر کردار, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر یا سسٹم کے اندر یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں اندر ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو استقبال تو دور, شاید پھر ان کو جیل میں ہی ان کا استقبال کیا جائے. بالکل. ستار خان صاحب, ایک فضا تو بنائی جا رہی ہے نواز شریف کی واپسی سے متعلق, خود بھی وہ کہہ رہے ہیں, پارٹی قائدین کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب وہ واپس آئیں گے. آپ نے بڑے بڑے جلسے کور کیے ہیں, آپ نے بڑے بڑے ریٹرنز کور کیے ہیں. بے نظیر بھٹو کی بات کی جائے 90s کے ریٹرن کی تو میگا ریٹرن تھا اور پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا تھا, دنیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. نواز شریف صاحب بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا نیلسن منڈیلا ٹائپ مانتے ہیں کہ جی وہ جلا وطنی کاٹ کے آ رہے ہیں ملک میں واپس, تو استقبال کیا جائے گا اس لیول پہ؟
ऑप्टिक्स तो कुछ ना कुछ होने चाहिए. यार असद साहब, जो 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर आई थी, तो मैं एक मुस्लिम अखबार में था, वो अंग्रेज़ी का वाहिद अखबार था इस्लामाबाद का, मैं लाहौर ब्यूरो में होता था. वो 10 अप्रैल 1986 को जैसे वो आई थी, वो तो जिस तरह के जुलूस थे, जितने लोग थे, वो तो ख्वाब आज भी मुझे ख्वाब लगता है कि क्या दोबारा रिपीट हो सकता है. मैंने तो यहाँ तक कह जाए ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो रिपीट नहीं कर सकती. अब हमारे यहाँ होता है कि सोशल मीडिया के इतना चल गया है कि पता नहीं कौन सी जगह दिखाते हैं, उस जगह को दूसरी जगह के साथ जोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह को तीसरी जगह के साथ जोड़ दिया जाता है. तो मैं किसी से पूछ रहा था, मैं कहा यार ये अंधेरे में क्यों इतना बड़ा जलसा है, करीब से मुझे दिखाओ, दूर से वो एक ख़ास इंप्रेशन देते थे ना, क्योंकि सोशल मीडिया साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं. बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी उस वक्त टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं आई थी. ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो अभी जो कुछ हो रहा है ना आजकल, वो बड़ा आराम से है. मैं 300 बंदे लेके निकलूँ, अगर ये सारी टेक्नोलॉजी मेरे पास है और मेरे पास एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, तो 300 को 30,000 में बदलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा. ये बड़े आराम से मैं कर सकता हूँ. अब वो कहना कि जो मैंने जलसे कवर किए हैं, बीट रिपोर्टर के हवाले से मैं बात करता हूँ, मैंने खुद सारा कुछ रिपोर्ट किया हुआ है. बीट रिपोर्टर जो हमारे उस दौर के जितने भी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने वो कवर किया, सब की ये राय थी, मुतफ़िक़ा राय थी कि इस तरह के जलसे पाकिस्तान की तारीख़ में दोबारा नहीं अब हो सकते, चाहे अगले 100 साल लगा दें. ये होती है बात कि जब आप देखें, अब मैंने कितनी बड़ी बात की है, पहला जो जलसा किया वो मीनार पाकिस्तान में बेनज़ीर ने किया था. अब बेनज़ीर ने वहाँ पे नारा लगाया था, जावे जावे, ज़ियाउल हक़ के बारे में कहा था कि जावे जावे जावे. वो सारा क्राउड था, वो BBC रिपोर्ट कर रहा था कि मस्जिद के मीनारों पे, कले की दीवारों पे लोग ही लोग थे. यानी कि मीनार पाकिस्तान छोड़ दो, उसके साथ जितने भी जगह, क्या कहते हैं, मुतल्लिका जगह होती है, क्या होती है, जो जुड़ी हुई जगह होती हैं, बंदा ही बंदा था. यार जर्नलिस्ट उस तक नहीं पहुंच सके थे, जलसा गाह तक. ये बात उसने की, जावे जावे जावे. वेस्ट का मीडिया था, क्या कमाल की कवरेज होती थी. वो उन्होंने आगे से क्या किया हुआ था, जो सुबह रिपोर्ट छपती थी, वैन 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 वैन. तुम कह रही हो ना जावे जावे, बट वैन 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 वैन. कमाल की बात होती थी. अब मैं वही बात कहता हूँ कि मैं 86 की बात कर रहा हूँ, और पूरा ऐसे लगता था पूरा पाकिस्तान बेनज़ीर के साथ है. उसमें ये सवाल उठता था कि तुम ये कह रही हो कि जावे जावे जावे, बट सवाल उठता है वैन वैन वैन. वो आज के दौर में फिर मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो, इनसे पूछता हूँ वैन वैन वैन. ये हम तो यही पूछ सकते हैं ना, बस जी आने वाला दिन बताएगा. वो केड़ा आने वाला दिन कब आएगा, इसी सदी में आएगा या अगली सदी में आएगा, इसी साल आएगा या अगले साल आएगा, बस आने वाला दिन आप देख लेंगे खान साहब. आने वाले दिनों में वाकई पता लग जाएगा. सितार खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया. बैरिस्टर वकास साहब, बहुत शुक्रिया तज़किया देने के लिए. और नाज़रीन से बस यही गुजारिश है कि मौसम तो बदल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करता है, ये हमें आने वाले ही दिनों में पता लगेगा. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त.